बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। गायब की बातें तो खुदा बेहतर जानता है, लेकिन पुराने किस्से कहानियों में यूँ बयान किया जाता है कि अगले ज़माने में बनी सासान का एक बादशाह था। उसकी हुकूमत जजीरा हिंद और चीन तक थी। उसकी फ़ौजों और बाज गुजारों और शान शौकत की कोई इंतहा ना थी। इस बादशाह का नाम शहरयार था, छोटे भाई का नाम शाहजमान था और इसका मुल्क समरकुंद था। 20 साल तक दोनों बादशाह अपने अपने मुल्कों पर नहायत खुशी खरमी के साथ आदिलाना हुकूमत करते रहे। इसी ज़माने में बड़े भाई को अपने छोटे भाई के देखने का इश्तियाक पैदा हुआ। इसने अपने वज़ीर को हुक्म दिया कि वो जाए और उसके छोटे भाई को अपने साथ ले आए। वज़ीर ने इसके हुक्म की तामील की और रवाना हो गया। सही और सलामत पहुंच गया और छोटे भाई के पास बारियाब होकर उसे बादशाह का सलाम पहुंचाया और अर्ज़ की कि आपके भाई को आपसे मिलने को दिल चाहता है और उन्होंने दरख्वास्त की है कि आप उनसे मिलने के लिए तशरीफ़ ले चलें। बादशाह ने उसे बिसरो चश्म मंजूर किया और सफ़र की तैयारी करने लगा और खैमे और ऊँट और खंजर और खिदमतकार और मददगार सफ़र के लिए तैयार हो गए। उसने अपने वज़ीर को अपना कायमो मकाम बनाया और अपने भाई से मिलने के लिए निकल खड़ा हुआ। आधी रात के वक़्त उसे याद आया कि वो एक चीज़ महल में भूल आया है और पलट पड़ा। जब वो अपने महल में दाखिल हुआ तो क्या देखता है कि उसके बिछोने में उसकी बीवी एक जैशी गुलाम को लिए पड़ी है। ये देखते ही उसकी आंखों के आगे अंधेरा उछल गया और वो अपने दिल में कहने लगा कि अभी तो मैं शहर से निकला भी नहीं और यहाँ ऐसा वाक़या पेश आया। अगर मैं अपने भाई के साथ एक मुद्दत तक रहा तो खुदा जाने ये हरामजादी क्या कुछ ना कर गुजरे। ये कहकर उसने अपनी तलवार खींची और दोनों को इसी बिछोने पर कत्ल कर डाला। फ़ौरन वहाँ से चल दिया और कोच को हुक्म दे दिया अलगर्ज के वो अपने भाई के दारुल सल्तनत पहुँच गया और शहर में दाखिल होने से पहले उसने अपने आने की खबर भाई को भेजी। भाई इसके खैर मुकद्दम के लिए आया और इससे मिला और साहबे सलामत की और बहुत खुश हुआ और सारे शहर में चिरागा कराया। अब दोनों बैठकर खुशी खुशी एक दूसरे से बातचीत करने लगे। इस वक्त शाहजमान बादशाह को अपनी बीवी का वाक़या याद आया और वो दिल ही दिल में गड़ने और बेचैन होने लगा और उसका चेहरा फ़क हो गया और जिस्म मजमल। जब भाई ने उसकी ये हालत देखी तो उसका ख्याल हुआ कि हो ना हो मेरे भाई को अपने मुल्क छोड़ने का कलक है, इसलिए उसके मुतालिक फिर और बातें ना की। कुछ दिन के बाद उसने अपने भाई से कहा कि भाई मैं देखता हूँ कि तुम रोज़ ब रोज़ कमज़ोर होते चले जाते हो और तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ता जाता है। इसने जवाब दिया कि भाई मेरे दिल के अंदर एक ज़ख्म है, मगर अपनी बीवी का वाक़या उसने बयान नहीं किया। भाई ने कहा मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ शिकार खेलने चलो ताकि तुम्हारी तबीयत ज़रा बहल जाए, लेकिन उसने ना माना और वह अकेला शिकार के लिए रवाना हो गया। बादशाह के महल में चंद खिड़कियाँ थीं जो उसके भाई के बाग की तरफ खुलती थी। उनमें से एक खिड़की खुली और उसमें से 20 लौंडियाँ निकली और 20 गुलाम, और उनके बीच में उसके भाई की बीवी थी जो हुस्नो जमाल में यकता थी। जब वह एक हौज़ के पास पहुँचे तो सब के सब कपड़े उतार कर नंगे हो गए और बादशाह की बीवी ने पुकार कर कहा, है मसूद तू कहाँ है? ये सुनकर एक जैशी गुलाम आया और उससे लिपट गया और वह उससे लिपट गई और दोनों हम सोबत होने लगे। दूसरे गुलाम भी बाकी लौंडियों के साथ इसी फेल में मशगूल हो गए। दिन निकलने तक यही बोसो किनारा और हम सोबती होती रही। जब बादशाह के भाई ने यह माजरा देखा तो अपने दिल में कहने लगा कि वल्लाह मेरी मुसीबत तो इस मुसीबत का पासिंग भी नहीं, और इसका गम गुस्सा हवा हो गया। और उसने अपने दिल में कहा कि मैंने इससे बढ़कर अब तक कोई बात नहीं देखी, और फिर उसने खाना पीना शुरू कर दिया। इसके बाद उसका भाई सफ़र से लौटा और दोनों में साहबे सलामत हुई।
شہریار بادشاہ نے دیکھا کہ اس کا بھائی شاہ زمان بادشاہ کا چہرہ بحال نظر آتا ہے اور سرخ و سفید ہو گیا ہے، اور یا تو پہلے کچھ کھاتا نہ پیتا تھا اور یا اب وہ بد دستور کھانے پینے لگا ہے۔ اس نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا، بھائی اب تک تمہارا رنگ فک تھا اور چہرہ اترا ہوا تھا، اب تم پھر بحال نظر آتے ہو، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اور اس نے جواب دیا کہ رنگ فک ہونے کی وجہ تو میں آپ کو بتا دوں گا، لیکن دوبارہ بحال ہونے کی وجہ بتانے سے آپ مجھے معاف رکھیں۔ بھائی نے کہا، خیر رنگ فک ہونے کی اور کمزوری کی وجہ پہلے بتاؤ تو صحیح تاکہ میں سنوں۔ اس نے جواب دیا کہ جب آپ نے اپنے وزیر کو مجھے بلانے کے لیے بھیجا تھا تو میں نے سفری سامان تیار کیا اور اپنے شہر سے باہر آیا۔ اس وقت مجھے یاد آیا کہ جو ہیرا میں آپ کے لیے لانے والا تھا اسے اپنے محل میں بھول آیا ہوں۔ میں گھر واپس گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے بچھونے پر ایک جیشی غلام میری بیوی کے ساتھ ہم بستر ہے۔ میں نے وہیں دونوں کو قتل کر دیا اور روانہ ہو گیا۔ اب یہاں آیا ہوں تو وہی بات میری آنکھوں کے سامنے پھر رہی ہے۔ یہ ہے سبب میرے چہرے کے رنگ اڑنے اور کمزوری کا۔ مگر اس بات سے آپ مجھے معاف رکھیں کہ میں اپنے بحال ہونے کی وجہ آپ سے بیان کروں گا۔ جب اس کے بھائی نے اس کی بات سنی تو کہا، میں تمہیں خدا کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ دوبارہ بحال ہونے کی وجہ بھی بتاؤ۔ اس پر اس نے جو کچھ دیکھا تھا سب کہہ دیا۔ شہریار نے اپنے بھائی شاہ زمان سے کہا کہ میں یہ ماجرا اپنی آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ شاہ زمان نے کہا کہ اچھا، آپ یہ ظاہر کیجیے کہ آپ شکار کے لیے جا رہے ہیں اور میرے مکان میں چھپ جائیں، اس طرح سے آپ سب کچھ اپنی آنکھ سے دیکھ لیں گے۔ بادشاہ نے فوراً کوچ بول دیا اور خیمے اور لشکر شہر کے باہر نکل آئے، اور بادشاہ بھی باہر آ گیا اور خیمے کے اندر جا بیٹھا اور اپنے نوکروں سے کہا کہ میرے پاس کوئی نہ آئے۔ پھر وہ بیس بدل کر نکلا اور اس محل میں آیا جہاں اس کا بھائی تھا، اور اس کی کھڑکی میں آ کر بیٹھ گیا جس کا دروازہ باہر باغ کی طرف تھا۔ تھوڑی ہی دیر تھی کہ لونڈیاں اور اس کی ملکہ غلاموں کے ساتھ آئی اور وہی کارروائی ہونے لگی جو اس کے بھائی نے کہا تھا۔ یہ باتیں عصر کے وقت تک ہوتی رہی۔ جب شہریار بادشاہ نے یہ ماجرا دیکھا تو اس کے ہاتھ کے طوطے اڑ گئے اور اس نے اپنے بھائی شاہ زمان سے کہا، چلو ہم جس طرح بیٹھے ہیں اٹھ کھڑے ہوں، ملک اور دولت کی کیا پرواہ، چلو دیکھیں دنیا میں کوئی اور بھی ہے جس کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا ہو، ورنہ ہمارے ایسے جینے سے تو مرنا بہتر ہے۔ دونوں بھائی محل کے چور دروازے سے باہر آئے اور کئی دن اور کئی راتیں چلنے کے بعد سمندر کے کنارے ایک سبز زار میں پہنچے جہاں ایک چشمہ بہہ رہا تھا۔ بیچ میں ایک درخت تھا۔ اس چشمے سے انہوں نے پانی پیا اور بیٹھ کر سستانے لگے۔ جب ایک پہر دن گزر چکا تو وہ کیا دیکھتے ہیں، سمندر میں تلاطم اٹھا اور اس میں سے ایک سیاہ ستون سا اوپر کی طرف بڑھا۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو دونوں بھائی ڈر کے مارے درخت کے اوپر چڑھ گئے جو بہت اونچا تھا اور دیکھنے لگے کہ اب کیا ہوتا ہے۔ اور کیا دیکھتے ہیں کہ ایک لمبا چوڑا بڑی اور چپٹی کھوپڑی والا دیو سر پر ایک صندوق لیے خشکی میں آ نکلا اور اسی درخت کے پاس آ پہنچا جس پر یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں بیٹھ کر اس نے صندوق کھولا اور اس میں سے ایک بڑا پیالہ نکالا۔ پھر اس نے وہ پیالہ کھولا اور اس میں سے ایک نوجوان لڑکی نکلی جس کا بدن سٹول اور جس کے چہرے کے آگے سورج مات تھا۔ جیسا کہ عطیہ شہرہ نے کہا، اندھیرے میں وہ اس طرح چمکتی کہ گویا کہ دن نکل آیا ہے اور اپنے اوپر درخت کو روشن کر دیتی ہے۔ آفتاب کو اس طرح کے نور سے روشنی پہنچاتی ہے، جب وہ باہر نکل کر جلوہ افروز ہوتی ہے تو چاند تک شرما جاتا ہے۔ جب وہ پردہ اٹھا کر سامنے آتی ہے تو ساری خدائی اس کے سامنے سر کے بل گر پڑتی ہے۔ جب اس کے حسن کے سبزہ زار پر اس کے ناز و ادا کی بجلیاں کونتی ہیں تو لوگوں کی آنکھوں سے آنسو برسنے لگتے ہیں۔ دیو نے اس لڑکی کی طرف دیکھ کر کہا، اے شریف زادیوں کی سر تاج، جس کو میں نکاح کی رات اٹھا لایا ہوں، اب میں چاہتا ہوں کہ ذرا سو لوں۔ یہ کہہ کر وہ لڑکی کے زانوں پر سر رکھ کر سو گیا۔ لڑکی نے سر اوپر اٹھایا تو ان دونوں بادشاہوں کو دیکھ کر اوپر بیٹھا دیکھا۔ یہ دیکھ کر اس نے دیو کے سر کو اپنے زانوں پر سے اٹھا کر زمین پر رکھ دیا اور خود درخت کے نیچے آ کر کھڑی ہو گئی اور اشارے سے کہنے لگی کہ اتر آؤ اور دیو سے نہ ڈرو۔ انہوں نے جواب دیا، خدا کے واسطے ہمیں بدکاری سے معاف رکھو۔ لڑکی نے کہا کہ اگر تم نہ اترو گے تو میں دیو کو جگا کر تمہارے پیچھے لگا دوں گی اور وہ بری طرح سے تمہیں موت کے گھاٹ اتارے گا۔ ڈر کے مارے وہ دونوں اتر کر اس کے پاس آ گئے۔ وہ قریب آئی اور کہا کہ آؤ میرے اوپر آؤ، ورنہ میں ابھی دیو کو جگاتی ہوں۔
دیو کے ڈر سے شہریار نے اپنے بھائی شازمان سے کہا کہ بھائی اس کا کہنا مان لو۔ اس نے جواب دیا نہیں، پہلے آپ شروع کیجئے۔ وہ یہی بات کر رہے تھے، پہلے کون اس سے صحبت کرے گا کہ لڑکی نے کہا میں دیکھتی ہوں کہ تم دونوں نخرے کر رہے ہو، اگر تم نے فوراً وہ فعل شروع نہ کیا تو میں ابھی دیو کو جگاؤں گی۔ دیو کے ڈر کے مارے دونوں نے اس کے ساتھ صحبت کی۔ جب دونوں فارغ ہو چکے تو اس نے اپنی جیب سے ایک تھیلی نکالی جس میں ایک ہار کی شکل میں 570 انگوٹھیاں پروئی ہوئی تھی، اور ان سے کہا کہ تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا یہ ان لوگوں کی انگوٹھیاں ہیں جو دیو کی موجودگی میں مجھ سے ہم صحبت ہوئے ہیں، تم دونوں بھائی اپنی اپنی انگوٹھی مجھے دے دو۔ اور انہوں نے بھی انگوٹھیاں اتار کر اسے دے دی۔ اس نے کہا سنو، یہ دیو مجھے نکاح کی رات اٹھا لایا ہے اور ایک پیالے میں بند کر اس صندوق میں رکھا ہے، اور اس صندوق میں 7 کف لگا کر مجھے گہرے اور مجزان سمندر کی اتھاہ میں پوشیدہ رکھتا ہے۔ مگر اسے یہ خبر نہیں کہ ہم عورتیں اگر کچھ چاہیں تو دنیا کی کوئی چیز ہمیں روک نہیں سکتی۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ عورتوں کی طرف سے مطمئن ہو کر نہ بیٹھو، ان کے وعدوں پر برو سلامت کرو، اور ان کی خوشی اور ناخوشی ان کی فرجوں کے ساتھ وابستہ ہے۔ حضرت یوسف کے قصے سے عبرت حاصل کرو، اس میں تمہیں ان کے بعض سازشوں کا پتہ لگے گا۔ کیا تمہیں بابا آدم کا حال معلوم نہیں کہ وہ انہوں کی وجہ سے نکالے گئے؟ اور اس لڑکی کی یہ باتیں سن کر دونوں بادشاہ ششیدہ رہ گئے اور ایک دوسرے سے کہا کہ دیکھو یہ تو دیو ہے، لیکن جو ماجرا اس کے ساتھ ہوا وہ ہم میں سے کسی کے ساتھ بھی نہ ہوا۔ ایسی بات تو اب تک دنیا میں کسی کے ساتھ بھی پیش نہ آئی ہوگی۔ وہ فوراً الٹے پاؤں پھرے اور شہریار بادشاہ کے دارالسلطنت میں پہنچے۔ شہریار اپنے محل میں داخل ہوا اور اپنی بیوی اور ان سب لونڈیوں اور غلاموں کی گردن مار دی، اور اس کے بعد اس کا دستور رہا کہ وہ ہر رات ایک باقرہ سے ہم صحبت کرتا اور پھر اس کو قتل کر ڈالتا۔ یہ ماجرا 3 سال تک جاری رہا، یہاں تک کہ لوگ اپنی اپنی بیٹیاں لے کر بھاگ گئے اور اس شہر میں کوئی نوجوان لڑکی باقی نہ رہی جو صحبتی کے قابل ہو۔ بادشاہ نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ بدستور ہر روز ایک لڑکی لائے۔ وزیر گیا اور بہت جستجو کی، لیکن اسے کوئی لڑکی نہ ملی۔ آخر کار وہ مغلوم ہو کر گھر آیا اور اس کے دل ہی دل میں بادشاہ کی طرف سے بہت خائف تھا۔ اس وزیر کی 2 لڑکیاں تھیں، بڑی کا نام شہزاد تھا اور چھوٹی کا نام دنیا زاد۔ بڑی نے تاریخ اور پرانے بادشاہوں کے حالات اور گزشتہ قوموں کے واقعات کے متعلق بہت سی کتابیں پڑھی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے کتب خانے میں گزشتہ قوموں کے واقعات کے متعلق اور پرانے بادشاہوں اور شہروں کے متعلق 1000 کتابیں موجود تھیں۔ اپنے باپ کی یہ حالت دیکھ کر اس نے کہا کہ آپ کیوں اس قدر پریشان نظر آتے ہیں اور کس چیز نے آپ کو غمگین کر دیا ہے؟ اس کے متعلق کسی شاعر کا قول ہے، جو شخص غمگین ہو اس سے کہہ دو غم نہیں رہتا، جس طرح کہ خوشی فانی ہے غم بھی فانی ہے۔ جب وزیر نے اپنی بیٹی کو یہ کہتے سنا تو اس نے سارا ماجرا بیان کر دیا جو اس کے اور بادشاہ کے درمیان پیش آیا تھا۔ لڑکی نے کہا کہ ابا جان، میں آپ کو خدا کی قسم دیتی ہوں کہ آپ میری شادی بادشاہ کے ساتھ کر دیجئے، یا تو میں زندہ بچ جاؤں گی اور یا مسلمان بچیوں پر نثار ہو جاؤں گی اور ان کو اس بادشاہ کے پنجے سے نجات دوں گی۔ باپ نے کہا کہ میں تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں کہ ایسی باتوں کو اپنے دل سے نکال ڈال۔ وزیر نے کہا کہ اچھا بیٹی سن، ایک سوداگر تھا، اس کے پاس بہت مال و دولت تھی اور بہت سے مویشی۔ سوداگر کی ایک بیوی تھی اور کئی اولادیں۔ خدا نے جانوروں اور چڑیوں کی بولیاں سمجھنے کا علم عطا کیا تھا۔ اس کا مکان سمندر کے کنارے تھا۔ اس کے گھر میں ایک گدھا اور ایک بیل تھا۔ ایک روز بیل گدھے کے ستان پر آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ جھاڑو سے جھاڑا چھٹکا اور اس پر پانی کا چھڑکاؤ کیا ہوا ہے، اور گدھے کے تو بڑے میں چھینے ہوئے جو اور صاف ستھری گھاس پڑی ہے۔ کبھی کبھی اس کا مالک کسی خاص ضروریات کے لیے اس پر سوار ہوتا ہے مگر فوراً واپس آ جاتا ہے۔ ایک روز سوداگر نے بیل کو گدھے سے کہتے ہوئے سنا کہ خدا تجھے خوشحال مبارک کرے، میں تھکا ماندہ رہتا ہوں اور تو عیش میں آرام میں زندگی بسر کرتا ہے، تو چھینے ہوئے جو کھاتا ہے اور لوگ تیری خدمت کرتے ہیں۔ مالک کبھی کبھی تجھ پر سوار ہو کر نکلتا ہے مگر فوراً لوٹ آتا ہے، مجھے تو دیکھ، میں ہمیشہ ہل اور چکی میں جوتا رہتا ہوں۔ اور گدھے نے جواب دیا کہ اچھا ایسا کر کہ جب تجھے کھیت پر لے جائیں اور تجھ پر جو رکھیں تو لیٹ جاؤ، اور اگر تجھے مارے تب بھی مت اٹھیو اور گر پڑیو، جب وہ تجھے گھر لائے اور تیرے آگے چارہ ڈالیں تو مت کھائیو، گویا تو بے حد کمزور ہے، اس طرح 3 دن تک کھانا پینا چھوڑ دے،
پھر تجھے بھی محنت اور مشقت سے آرام مل جائے گا۔ سوداگر ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ پھر چرواہا بیل کے پاس چارہ لے آیا تو اس نے صرف 2 منہ مارے، بس۔ جب دن صبح کو وہ بیل کو کھیت میں لے جانے کے لیے آیا تو اسے بے حد کمزور پایا۔ چرواہا بہت اداس ہوا اور سمجھا کہ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ کل دن بھر جاتا رہا ہے۔ یہ خبر اس نے سوداگر کو پہنچائی اور کہا کہ آقا، بیل آج کام کے قابل نہیں ہے، رات بھر اس نے چارہ چوکا تک نہیں کیا۔ سوداگر سمجھ گیا کیا معاملہ ہے اور کہنے لگا، اچھا، اس کی بجائے آج دن بھر گدھے کو جوت۔ جب دن بھر جوتنے کے بعد گدھا شام کو گھر آیا تو بیل نے اس کی مہربانی کا بہت شکریہ ادا کیا، کیونکہ اس کی وجہ سے وہ دن بھر عیش و آرام میں رہا۔ لیکن گدھے نے کچھ جواب نہ دیا اور دل ہی دل میں شرمندہ تھا۔ جب گدھا دن بھر کا تھکا ماندہ گردن ڈالے ہوئے واپس آیا تو بیل نے اسے دیکھ کر پھر اس کا شکریہ ادا کیا اور اس کی تعریف کی۔ گدھے نے کہا کہ سن، میں تیری خیر خواہی چاہتا ہوں، اس لیے میں تجھے یہ کہتا ہوں کہ میں نے مالک کو کہتے سنا کہ اگر بیل اپنی جگہ سے اٹھنے کے قابل نہ رہا تو اسے قصاب کے حوالے کر دینا چاہیے تاکہ وہ اسے ذبح کر ڈالے اور اس کی کھال کے ٹکڑے کر ڈالے۔ اس لیے مجھے تجھ پر ترس آتا ہے اور میں تجھے محض نصیحت کرتا ہوں۔ اور بس۔ جب بیل نے گدھے کو یہ کہتے سنا تو اس نے اس کا شکر ادا کیا اور کہنے لگا کہ کل میں ان کو پریشان نہ کروں گا۔ اس روز اس نے سارے چارے کو صفا چٹ کر دیا، یہاں تک کہ خالی تو بڑا چٹنے لگا۔ مالک یہ ساری باتیں سن رہا تھا۔ جب صبح ہوئی تو سوداگر اپنی بیوی کے ساتھ بیل کے تھان پر گیا۔ اتنے میں چرواہا آیا اور بیل کو لے جا کر لگا۔ جب بیل نے آقا کو دیکھا تو اکڑ کر چلنے اور ریح خارج کرنے لگا۔ اس پر سوداگر کو اتنی ہنسی آئی کہ اس کے پیٹ میں بل پڑ گئے۔ اس کی بیوی نے کہا، تم کس بات پر ہنستے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ ایک راز کی بات ہے جو میں نے سنی اور دیکھی، اور اگر میں اسے ظاہر کروں تو مر جاؤں گا۔ بیوی نے کہا، خواہ تم مر ہی کیوں نہ جاؤ، تمہیں اپنی ہنسی کی وجہ ضرور بتانی پڑے گی۔ اس نے دوبارہ کہا کہ مرنے کے ڈر سے میں اظہار نہیں کر سکتا۔ بیوی نے کہا، ہو نہ ہو تم مجھے پر ہنستے ہو۔ پھر اس نے اتنا اصرار کیا، سوداگر مجبور ہو گیا۔ اس نے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو جمع کیا اور قاضی اور گواہوں کو بلایا اور یہ ٹھان لی آخری وصیت کر دے اور بیوی کو راز بتا دے اور جان دے دے، کیونکہ وہ اسے بہت پیاری تھی اور اس کی چچری بہن اور اس کی اولاد کی ماں تھی اور اس کی عمر 120 سے زیادہ ہو چکی تھی۔ اس نے سارے اہل و عیال اور محلے والوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ میرے پاس ایک بید ہے، جس کو کسی کے پاس یہ بید ہو وہ اسے ظاہر کر دے تو اس کی سزا موت ہے۔ اس پر تمام حاضرین نے بیوی سے کہا کہ خدا کے لیے اس بات کو جانے دو، خدا نہ خواستہ کہیں تمہارا شوہر اور تمہارے بچوں کا باپ مر نہ جائے۔ بیوی نے کہا کہ اسے اپنا بید بتانا پڑے گا، خواہ وہ مر ہی کیوں نہ جائے۔ یہ سن کر سب خاموش ہو گئے۔ سوداگر اٹھا اور جانور خانے کی طرف گیا تاکہ وضو کرے اور واپس آئے اور راز کہے اور مر جائے۔ اس کے یہاں ایک مرغا اور 50 مرغیاں تھیں اور ایک کتا۔ سوداگر نے سنا کہ کتا مرغے کو سخت سست کہہ رہا ہے اور گالیاں دے رہا ہے اور چلا کر کہہ رہا ہے، تو خوشیاں منا رہا ہے، ہمارا آقا مرنے جا رہا ہے۔ مرغے نے کتے سے کہا، یہ کیوں؟ کہ کتے نے مرغے کے آگے سارا ماجرا شروع سے آخر تک کہہ ڈالا۔ مرغے نے کہا، واللہ میرا آقا بھی کیسا ناسمجھ آدمی ہے، مجھے تو دیکھ کہ میرے پاس 50 بیویاں ہیں، کبھی ایک کو راضی کرتا اور کبھی دوسرے کے ساتھ صلح کرتا ہوں۔ آقا کے پاس تو ایک ہی بیوی ہے، پھر بھی اس کے آگے اس کی نہیں چلتی، وہ ایسا کیوں نہیں کرتا تاکہ شہتوت کی چھڑیاں توڑے اور اسے تہہ خانے میں لے جا کر اتنی چھڑیاں لگائے کہ یا تو وہ مر جائے یا توبہ کرے کہ اب میں تجھ سے کچھ نہیں پوچھتا۔ سوداگر نے یہ سن کر شہتوت کی چھڑیاں توڑی اور تہہ خانے میں چھپا دی اور اس کے بعد اپنی بیوی کو لے کر اس میں داخل ہوا اور اس سے کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ تجھے وہ راز یہاں تک تہہ خانے میں کہوں اور یہیں مر جاؤں تاکہ کوئی اور مجھے نہ دیکھے۔ جب وزیر زادی نے اپنے باپ کی یہ باتیں سنی تو کہنے لگی کہ خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو، اب اس سے مفر نہیں۔ وزیر اسے بنا سوار کر بادشاہ کے پاس لے گیا۔ جاتے وقت وہ اپنی چھوٹی بہن سے کہتی گئی کہ جب میں بادشاہ کے پاس پہنچوں گی تو تجھے بلا بھیجوں گی، اور جب تو آئے اور دیکھے کہ بادشاہ اپنی ضروریات مجھ سے پوری کر چکا ہے تو کہو، اے بہن کوئی کہانی سنا کہ رات کٹے، میں تجھے ایک کہانی سناؤں گی اور خدا نے چاہا تو وہی ہم سب کی نجات کا باعث ہوگا۔ جب وزیر اپنی بیٹی کو لے کر بادشاہ کے پاس پہنچا اور بادشاہ نے اسے دیکھا تو باغ باغ ہو گیا اور کہنے لگا، تو نے میری ضرورت پوری کر دی؟ وزیر نے کہا، جی حضور۔ جب بادشاہ نے کہا کہ کیوں روتی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، میری ایک بہن ہے، میں چاہتی ہوں کہ
کہ اس سے رخصت ہو لوں۔ بادشاہ نے اسے بلوا بھیجا اور اپنی بہن کے پاس آئی اور اس سے بغل گیری ہوئی اور تخت کے پاس نیچے بیٹھ گئی۔ بادشاہ نے اٹھایا اور اس سے لڑکی کی بکارت زائل کی اور پھر تینوں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ چھوٹی بہن نے کہا، اے بہن، کوئی کہانی سنا کہ ہم سب کی رات کٹے۔ اس نے جواب دیا کہ بشر و چشم، بشرطیہ کہ بادشاہ سلامت اجازت دیں۔ بادشاہ رنجیدہ تھا، لیکن جب اس نے دونوں کی باتیں سنی تو کہانی سننے کے خیال سے خوش ہو گیا اور اس کو اجازت دے دی۔